बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। उस रोज़ मैं एक दोस्त की पार्टी में शरीक था। पार्टी का एहतिताम रात के 10 बजे के करीब हुआ। अभी मैं रास्ते में ही था कि मौसम के तेवर अचानक बदल गए। बादल खूब गिरज कर बरस रहे थे। बारिश इस कदर शदीद थी कि मैं लम्हों में भीग गया। शोमे किस्मत की बाइक भी चलते चलते झटका खाकर रुक गई। फ्यूल भी कम नहीं था और बज़ाहिर बाइक में भी किसी किस्म की ख़राबी नहीं थी कि अभी हाल ही में तो मैंने ये स्पोर्ट्स बाइक ली थी। कुछ देर तक इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। नाकामी पर बाइक घसीटते हुए पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा और साथ ही साथ महफूज पनाहगाह की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा, जहां बारिश के रुकने तक पनाह लेकर मज़ीद भीगने से बच सकूं कि मूसलाधार तूफ़ानी बारिश के साथ साथ सर्द हवाएं रगों को काट रही थी। रात के इस पहर तूफ़ानी बारिश के बाइस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां नज़र आ रही थी और मैं उस वीरान और सुनसान सड़क पर जाए पनाह की तलाश में बाइक घसीटता चला जा रहा था। चलते चलते मेरी निगाह सड़क किनारे मौजूद चंद मकानों पर पड़ी। उनमें से एक मकान के बाहर एक छोटा सा पार्क मौजूद था। पार्क में महफूज साइबान छत की सूरत देकर बाइक स्टैंड पर खड़ी करके मैं पार्क में दाखिल हुआ। पार्क में सीमेंट की बेंच पर एक हुस्न की मालिक एक नौजवान दोशीज़ा आंखें मूंदे बैठी थी। थकन के बायस अब वैसे भी खड़े होने की मुझ में सख्त नहीं थी। खंकार कर लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, मगर वो गिरतो पेश से बेखबर उसी तरह आंखें मूंदे बैठी रही जैसे गहरी नींद में हो। रात के इस पहर इतनी शदीद बारिश में घर से बाहर इस सुनसान पार्क में उसकी मौजूदगी और फिर इस कदर गहरी नींद मुझे हैरत में मुब्तला कर रही थी। कुछ देर उसके जागने का इंतज़ार करने के बाद मैं उसे कदरे हटकर उसी बेंच पे बैठ गया कि अब इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी तो ना था। कुछ देर के बाद मैंने उस लड़की की तरफ देखा। वो अभी तक बेदार नहीं हुई थी, जबकि सर्द हवाओं के बायस मेरा जिस्म कपकपाने लगा था। वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी थी। नींद से पलकें बोझल हो रही थी। नींद को भगाने के लिए मैंने 1-2 बार सर भी झटका। फिर बारिश बरसाते नीले आसमान की तरफ देखने लगा, जहां बारिश के रुकने के दूर दूर तक आसार न थे। बैठे बैठे उकताकर मैं बेंच से उठा और टहलने लगा। तभी एक प्यारी सी आवाज़ उभरी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोशीज़ा बेदार हो चुकी थी और बगौर मेरी तरफ देख रही थी। पार्क में नसब पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में उसे मबहूब देखके जा रहा था। उसकी सहर अंगेज़ निगाहों में कुछ ऐसा सहर था कि मैं नज़रें ना फेर सका। नज़र लगाने का इरादा है क्या? इस बार शोर लहजे में कहा गया। सॉरी, मैंने नादिम लहजे में माजरत की। दरअसल बारिश बहुत तेज़ थी और फिर बाइक में न जाने क्या ख़राबी हुई कि अच्छी भली चलते चलते रुक गई और मैं मज़ीद भीगने से बचने के लिए इस पार्क में चला आया। आपको मुखातिब भी किया, मगर शायद अब गहरी नींद में थी। वो एक अदा से सर को हल्की सी जुम्बिश देकर बोली, अच्छा तो फिर खड़े क्यों हैं, बैठे ना। मैं पहले ही की तरह उससे कुछ फासले पर बैठ गया। आप शायद मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि ये कैसे लड़की है जो रात के इस पहर गरजती बरसती बारिश में पार्क में इस तरह से बेखबर सो रही है। उसने गोया मेरी सोच पढ़ ली थी। मैंने इनकार में सर हिलाया। नहीं तो। वो बोली, दरअसल पार्क के साथ वाला पहला मकान हमारा है। सभी सो रहे थे, मुझे नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यहाँ आ बैठी। यहाँ कुछ ऐसा सुकून मिला कि बैठे बैठे ही सो गई। वैसे आप करते क्या हैं? आपने अपना तारुफ भी तो नहीं करवाया। खैर, तारुफ तो मैंने भी नहीं करवाया। मुझे सानिया कहते हैं।
وہ دوشیزہ اس قدر بے تکلفی سے بات چیت کر رہی تھی کہ گویا ہماری برسوں کی جان پہچان ہو۔ میں ادیب رضوی کوہ پیمان ہوں، بہن بھائی کوئی نہیں، والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور فی الحال اس دنیا فانی میں اکیلا ہوں۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنا تفصیلی تعارف کر ڈالا۔ ہمارے بیچ کافی دیر تک گفتگو چلتی رہی۔ اس دوران بارش تھم چکی تھی۔ اچھا تو اب میں چلتی ہوں، رات بھی کافی ہو چکی ہے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ مجھے الوداع کہہ کر چلتی ہوئی کر کے کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ اب میرا پارک میں رکنے کا کوئی بھی جواز نہ تھا۔ پارک سے نکل کر بائک سے دوبارہ طبع آزمائی کی تو حیرت انگیز طور پر بائک پہلی ہی کک پر سٹارٹ ہو گئی۔ ثانیہ سے پہلی ملاقات نے میرے دل میں ایک عجیب سی انمٹ نقش چھوڑے تھے۔ وہ پہلی ہی نظر میں دل کی گہرائیوں میں جا بسی تھی۔ میں ایک رومانٹک گیت گنگناتا ہوا گھر پہنچا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی ثانیہ کے تصور میں کھوئے کھوئے سو گیا۔ اگلے دن میں کافی دیر سے اٹھا۔ ویسے بھی تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہوئے یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ اکثر مجھے سوتے سوتے رات کے 2 بج جاتے اور دوسرے دن 11-12 بجے بمشکل اٹھتا۔ نہا دھو کر فارغ ہوا تو سلیمان ناشتہ لا چکا تھا۔ 18 سالہ سلیمان گزشتہ چند ماہ سے میرا ملازم تھا۔ وہ بھی دنیا میں میری طرح تنہا تھا، اس لیے اس کی رہائش بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ناشتے کے بعد میں وقت گزاری کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک چینل پر اس وقت میری پسندیدہ انگلش مووی لگی ہوئی تھی، مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ ثانیہ بار بار میرے تصور میں آتی رہی۔ تنگ آ کر میں نے ٹی وی آف کر دیا۔ اب میرا ارادہ ثانیہ سے ملنے کا تھا۔ میں اسے حال دل کہنا چاہتا تھا۔ بائک میں نے پارک کے سامنے کھڑی کی اور پارک میں داخل ہوا۔ بینچ پر اس وقت ایک معمر شخص اخبار پڑھتے ہوئے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس نے اخبار پڑھتے ہوئے نگاہیں اٹھائی، ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اسے نظر انداز کر کے میں نے ثانیہ کے گھر کی طرف دیکھا، جہاں گیٹ پر لگا تالا میرا منہ چرا رہا تھا۔ سر یہ کہاں گئے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد میں نے ہمت کر کے اس معمر شخص کو مخاطب کیا۔ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پرہودار؟ اس نے اخبار سے نگاہیں ہٹا کر میری طرف دیکھا تو میں نے ثانیہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں کوئی نہیں رہتا، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا اور دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مگر کل ہی تو میں ثانیہ سے اس پارک میں ملا تھا، وہ میری نگاہوں کے سامنے اسی مکان میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا تو اس نے کچھ ایسی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے کہ اسے میری ذہنی کیفیت پر شبہ ہو۔ خبردار، یہ گھر برسوں سے خالی ہے اور دروازے پر برسوں سے تالا ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں وہاں سے روانہ ہوا۔ میں ذہنی طور پر اس قدر الجھا ہوا تھا کہ ایک موڑ مڑتے ہوئے سامنے سے اچانک نمودار ہونے والی ہونڈا کار کو دیکھ نہ سکا۔ سڑک بریکوں کی چرچراہٹ سے گونج اٹھی۔ بالکل آخری لمحات میں اس تصادم سے خود کو بچانے کی کوشش کے باوجود بائک ہونڈا کار سے ٹکرائی اور میں بائک سمیت اڑتا ہوا نیچے گرا اور ہوش و حواس سے محروم ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو نرم گداز بیڈ پر پڑے ہوئے پایا۔ LED پر کوئی انگلش مووی چل رہی تھی۔ سامنے بیٹھی خوبصورت ہدوحال کی مالک لڑکی انہناک سے فلم دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے اپنی نگاہیں ٹی وی اسکرین سے ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آیا۔ میں کہاں ہوں؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ وہ بڑے دل فریب انداز میں ہنستے ہوئے بولی، اب یہ مت کہنا کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، جیسے فلموں میں ہیرو چوٹ لگنے سے بے ہوش ہوتا ہے اور ہوش میں آتے ہی یہی ڈائلاگ دھرتا ہے۔ تم اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے آ گئے تھے، اس وقت تم بے ہوش تھے۔ میں تمہیں ہاسپٹل لے جانا چاہتی تھی، مگر ڈرائیور انکل کا کہنا تھا کہ تمہیں کوئی خطرناک چوٹ نہیں لگی۔ ہاسپٹل لے جانے سے پولیس کی تفتیش شروع ہو جائے گی اور ڈرائیور انکل کو ڈیڈی کی ڈانٹ سننا پڑے گی، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ فیملی ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ تمہیں کچھ زیادہ چوٹ نہیں لگی، صرف سڑک پر گرنے سے سر پر چوٹ لگی تھی جو خطرناک نہیں تھی۔ انہوں نے تمہارے سر کی بینڈیج کی اور انجیکشن لگا کر کہا کہ تمہیں جلد ہوش آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں آپ کی اس ہمدردی کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اس نے صوفے سے اٹھ کر میرا دایاں ہاتھ تھاما۔
ارے بھائی آپ ایسی بھی کیا بے مرفتی حالی حالی شکریہ پر ٹرہا کر جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ وہ میرا ہاتھ تھامے صوفے کے قریب آئی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا نام صوفیہ ہے، اب تم اپنا تعارف کرواؤ، کیا مشاغل ہیں تمہارے؟ وہ خاصی بے تکلفی سے مجھ سے مخاطب تھی اور پہلی ہی ملاقات میں تو تڑاک پر اتر آئی تھی۔ ادیب میں کوہ پیما ہوں، مگر یہ میرا پیشہ نہیں بلکہ شوق ہے۔ ویسے آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ ارے نہیں، وہ مسکرائی، ہم 3 افراد ہیں، مجھ سے سال بھر بڑے بھائی طارق، ڈیڈی اور میں۔ مما کی پچھلے سال ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ویسے میری ڈیڈی بھی ماضی میں کوہ پیمائی کے پیشے سے منسلک رہ چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی بہت سی خطرناک چوٹیاں سر کی تھی، پھر برسوں پہلے ایک حادثے کی وجہ سے وہ اس پیشے سے دستبردار ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں ان کا دوست اور چند دیگر ساتھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، صرف ڈیڈی ہی زندہ بچے تھے۔ باتوں کے دوران وہ کرید کر مجھ سے میری نجی زندگی کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ اس کے انداز اور باتوں سے اتنا تو میں اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ پہلی ہی ملاقات میں مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی، لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھی، مگر میں تو پہلے ہی کسی کو دل دے بیٹھا تھا۔ ہاں، اگر میں ثانیہ سے پہلے نہ مل چکا ہوتا تو شاید میں بھی اسے پسند کر لیتا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ چہک کر بولی، ایک شرط پر جانے کی اجازت دوں گی، پہلے تمہیں میرے ساتھ لنچ کرنا ہوگا، ویسے بھی کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے ایک طرف رکھا بلیک بیری اٹھایا اور غالباً کسی ملازم کو کھانا لگانے کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اچانک اجازت ملنے پر ایک باوردی ملازم کمرے میں داخل ہوا اور بڑے ادب سے اس نے کہا، بی بی جی کھانا تیار ہے۔ صوفیہ کے ہمراہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ سامنے کی دیوار پر آویزہ بڑے سے فریم میں موجود تصویر پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ بلا شبہ وہ ثانیہ کی ہی تصویر تھی۔ اس کے بائیں طرف ایک 4-5 سالہ بچی کھڑی تھی، جبکہ دائیں طرف ایک گھنی مونچھوں والا ہینڈسم نوجوان مسکرا رہا تھا۔ میری اس تصویر میں دلچسپی بھانپ کر وہ بولی، ایسی کیا خاص بات ہے اس تصویر میں جو اس قدر غور سے اسے دیکھ رہے ہو؟ ثانیہ کی تصویر تمہارے گھر میں کیسے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ کون ثانیہ؟ اس نے تحیر زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ یہ لڑکی، اس سے میں پچھلے دن مل چکا ہوں۔ کیا؟ اس سے تم پچھلے روز مل چکے ہو؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں جیسے چلائی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ ڈیڈی کے دوست اور ان کی فیملی کی تصویر ہے جو برسوں پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ جسے تم ثانیہ کہہ رہے ہو نا، یہ ان کی بیوی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ثانیہ سے مل چکا ہوں۔ میری آواز گویا جیسے گلے میں پھنس رہی تھی، قدموں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں بمشکل ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ صوفیہ خود میری اس بدلتی کیفیت سے پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے بمشکل چند نوالے ہی کھائے اور صوفیہ سے جانے کی اجازت طلب کی، مگر اس نے آسانی سے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجھے میرے گھر میری گاڑی میں چھوڑنے آئی۔ میری ذہنی کیفیت اتنی منتشر تھی کہ میں نے اسے رسماً بھی اندر آنے کو نہیں کہا اور دروازے سے ہی خدا حافظ کہہ کر گھر میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت ان گنت سوچوں کی یلغار تھی۔ صوفیہ کا کہنا تھا کہ ثانیہ برسوں پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو چکی تھی۔ وہ ایک شادی شدہ عورت اور ایک بچے کی ماں بھی تھی، مگر میرا ذہن اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ میں بذات خود نہ صرف ثانیہ سے مل چکا تھا بلکہ اس سے کافی دیر باتیں بھی کی تھی۔ کہیں سے بھی تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جیتا جاگتا وجود نہیں، اور اگر صوفیہ کی بات سچ تھی تو وہ چند گھنٹے میں نے ایک روح کی سنگت میں گزارے تھے۔ میں اسی طرح بستر پر لیٹا سوچتا رہا۔ دن سے رات ہو گئی۔ اسی دوران سلیمان نے 2-3 بار کھانے اور چائے کا پوچھا بھی، مگر میں نے انکار کیا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے نہ جانے کس وقت آنکھ لگی۔ صبح جاگا تو بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ بخار کی شدت سے میں مدہوش سا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کس وقت سلیمان نے صوفیہ کے آنے کی اطلاع دی۔
میں نے ادکھلی آنکھوں سے صوفیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا۔ اسٹینڈ پر لٹکی ڈرپ کے ذریعے قطرہ قطرہ محلول میری رگوں میں سرایت کر رہا تھا۔ قریب ہی نرس اور ڈاکٹر موجود تھے، جبکہ صوفیہ میرے سرہانے اداس سی صورت لیے موجود تھی۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر آگے بڑھا اور میرا معائنہ کرنے لگا۔ تھینکس گاڈ کہ اب تمہارا بخار بہت کم ہے۔ جس وقت میں صوفیہ تمہیں یہاں لائی تمہارا بخار 130 سے اوپر جا رہا تھا۔ اگر یہ تمہیں بروقت ہاسپٹل نہ لاتی تو شاید، ڈاکٹر نے الفاظ ادھورے چھوڑے۔ میری نگاہیں صوفیہ کی طرف اٹھی اور وہ مسکرا اٹھی۔ ڈاکٹر میرا معائنہ کر کے نرس سمیت جا چکا تھا۔ کیا ماجرا ہے؟ تم جب بھی مجھ سے ملتے ہو بے ہوش ہو جاتے ہو؟ صوفیہ نے شوق لہجے میں کہا تو میں ہنس پڑا۔ وہ آگے بڑھی، اپنے نرم گداز ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، سچ بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس دن اس تعویذ کو دیکھ کر تمہاری یہ حالت ہوئی ہے اور تم ڈیڈی کے دوست کی بیوی کو ثانیہ کہہ کر پکار رہے تھے۔ صوفیہ دور جدید کی ماڈرن لڑکی تھی، مگر اس کے لہجے میں خاص قسم کی اپنائیت تھی، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں بار اس نے خلوص دل سے میری مدد کی تھی۔ میں نے اس سے کچھ چھپانا بہتر نہ سمجھا اور بتایا کہ کس طرح میری اور ثانیہ کی پارک میں ملاقات ہوئی تھی اور میں اسے دل دے بیٹھا تھا۔ وہ دم بخود ہنستی رہی، پھر کہنے لگی، تمہاری طبیعت سنبھل جائے پھر جہاں وہ لڑکی تم سے ملی تھی وہاں جائیں گے اور کسی پڑوسی سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ حقیقت سامنے آ ہی جائے گی۔ میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اسی روز مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صوفیہ نے اپنی گاڑی پر مجھے میرے گھر ڈراپ کیا اور سلیمان کو میرا خیال رکھنے کی تاکید کی اور صبح آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ سلیمان نے مجھے ہلکی غذا کھلانے کے بعد دوا پلائی اور میری ہدایت پر اے سی آن کر کے مجھے کمبل اڑایا اور کمرے سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پلکیں بوجھل ہونے لگی، شاید کوئی ہاب آور دوا تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ بلا شبہ وہ ابصرہ ثانیہ ہی تھی۔ وہ مورنی کی سی چال چلتی ہوئی میرے بستر کے قریب آئی اور پوچھا، کیسے ہو؟ میں نے ہفکی سے نگاہیں پھیر لی۔ ناراض ہو؟ اس پر اس نے افسردہ لہجے میں کہا تو میں تڑپ اٹھا۔ تم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ میں پہلی ہی نظر میں تمہیں دیکھتے ہی دل دے بیٹھا تھا اور دوسرے دن تم سے ملنے گیا تھا، مگر تمہارے گھر کے دروازے پر تالا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے شکوے سے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ عجیب لہجے میں بولی، دور، یہاں سے بہت دور، برف پوش پہاڑوں کی وادی میں تم سے وہیں ملوں گی، اس نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف چل دی۔ ثانیہ رکو، میں نے اسے پکارا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر مجھے ایک نظر دیکھا اور چلی گئی۔ ثانیہ رکو، میں چلایا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر لائٹ آن کی تو حیرت سے اچھل پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا سلیمان نے میرے کہنے پر باہر جانے سے پہلے دروازہ لاک کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے میں نے خواب نہیں دیکھا، کمرے میں ثانیہ آئی تھی۔ کیا واقعی وہ جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ کوئی روح تھی یا کوئی چڑیل تھی؟ کیونکہ اس طرح ایک روح یا پھر کوئی چڑیل ہی کمرے میں آ اور جا سکتی ہے۔ میں نے سوچا اور ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر سرایت کر گئی۔ یہ تصور ہی ہولناک تھا کہ میں ایک چڑیل یا کسی روح سے عشق کرنے لگا ہوں، مگر اس دل کا کیا کرتا جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ثانیہ کی گردان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ثانیہ کوئی روح یا چڑیل نہیں بلکہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ مگر اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ یہاں سے بہت دور برف پوش پہاڑوں میں رہتی ہے؟ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا۔ انہی سوچوں میں دوبارہ نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ صبح ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ صوفیہ آن دھمکی، چلو اٹھو ادیب صاحب، تیار ہو جاؤ۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے استفسار کیا۔ ارے بھائی، اسی روح کے بارے میں معلومات کرنی ہے جس کے عشق میں تم مبتلا ہو۔ اس کے لہجے میں شرارت پنہاں تھی۔ اور پھر میں نے ڈیڈی سے بھی تمہارا ذکر کیا تھا اور تصویر والی بات انہیں بتائی تو انہوں نے تم سے ملنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
شام کے وقت تم ڈیڈی سے بھی مل لینا، وہ خود ہی تمہیں بتائیں گے کہ برسوں پہلے ان کی دوست کی فیملی کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ میرا تو گھر سے نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا، مگر صوفیہ کی ضد کے آگے میری ایک نہ چلی۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا اور ایڈریس بتانے لگی، پھر گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ ثانیہ کے گھر کے دروازے پر بدسور تالا تھا۔ صوفیہ نے قریبی گھر کی بیل بجائی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے کی طرف بڑھتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ ایک ادھیر عمر خاتون نے کھولا اور سوالیہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا۔ آنٹی، دراصل ہم آپ کے پڑوس گھر آئے تھے، مگر وہاں تو تالا ہے، صوفیہ نے سلام کرتے ہی مدعا بیان کر ڈالا۔ خاتون ہانا نے حیرت زدہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا۔ بیٹا، ہم پچھلے 10 سال سے یہاں رہتے ہیں، تب سے ہی اس مکان کے دروازے پر تالا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہاں میاں بیوی اور ایک 5 سالہ بچی پر مشتمل فیملی رہتی تھی، جو برسوں پہلے کسی پہاڑی علاقے میں سیر و تفریح کی غرض سے گئے اور کسی حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ خاتون کی بات سنتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا، گویا ثانیہ واقعی روح تھی۔ صوفیہ نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ اب وہاں مزید رکنا فضول تھا۔ ہم اس خاتون کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے گاڑی کو اپنے گھر کی بجائے دوسرے راستے پر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں اغوا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کچھ دیر کے بعد ہم ساحل سمندر کے ایک سنسان گوشے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ صوفیہ بصد اصرار ساحل پر مجھے کافی آگے تک لے آئی تھی۔ ہم ساحل پر جس جگہ موجود تھے وہاں سمندر کی لہریں بار بار ہمیں بھگو رہی تھی۔ اس سے واقعی مجھے بہت سکون ملا۔ کچھ دیر کے لیے پریشان کن خیالات سے نجات ملی۔ ادیم، میں تمہاری زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں، صوفیہ نے میرا دایاں ہاتھ تھام کر بالکل اچانک ہی کہا۔ تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ اگرچہ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے، مگر اس طرح اچانک اظہار محبت غیر متوقع تھا۔ صوفیہ، تم بہت اچھی ہو، یقیناً لاکھوں میں ایک ہو۔ صوفیہ، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اس بار میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں، وہ قدرے تند لہجے میں بولی۔ اگر ثانیہ کا حقیقت میں کوئی وجود ہوتا تو میں خود اس کے راستے سے ہٹ جاتی، مگر ایک زندہ انسان اور روح کا ملاپ ناممکن ہے، اور شراب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ثانیہ ایک شراب ہے، اسے خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور حقیقت کی دنیا میں رہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے بڑھ کر پیار کرتی ہوں۔ اسی وقت ایک سرکش لہر تیزی سے آئی۔ یہ لہر اتنی اونچی تھی کہ ہم بھیگنے کے ساتھ ساتھ ساحل پر گر گئے۔ صوفیہ، جو کہ میرے قریب ہی کھڑی تھی، گرتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے خود سے اس طرح لپٹنے سے میں ہاس پاختہ ہو گیا۔ اس کے آنچ دیتے گداز جسم کے لمس سے میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے، میں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، چپ چاپ لیٹے رہو۔ اس نے سرگوشی کی اور میرے اوپر لیٹ گئی۔ اسے خود سے الگ کرنے کی میری تمام تر کوششیں ناکام رہی۔ ایک تو اس نے میرے گرد اپنی مرمری باہوں کا شکنجہ کس رکھا تھا، اور پھر اس کی گستاخانہ شرارتوں نے میری اپنی حالت بھی غیر کر دی تھی۔ میرے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے اپنے جلتے بجھتے ہونٹ میرے لبوں میں پیوست کر دیے، تو مجھے بھی خود پر اختیار نہ رہا۔ میں نے اسے بھیجتے ہوئے کروٹ بدلی تو اس کی جھیل جیسی آنکھیں رفتہ رفتہ بوجھل ہونے لگی۔ اس پر خود سپردگی کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی مجنونانہ حرکتوں اور جسمانی نشیب و فراز کے لمس نے مجھے بھی پاگل کر دیا تھا۔ میں نے اپنی باہوں کا شکنجہ مزید کسا تو اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری نکلی، اور اس سے پہلے کہ میں حد سے تجاوز کرتا میری سماعت سے ثانیہ کی آواز گونجی۔ اتنی جلدی مجھے بھول گئے؟ اس کی آواز سنتے ہی جیسے میں اپنے خاص میں آ گیا، اور صوفیہ کو ایک جھٹکے سے اس سے الگ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور چلایا، میں تمہیں بھولا نہیں، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کہاں ہو تم؟ میں نے ثانیہ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ اس ساحل پر سوائے میرے اور صوفیہ کے دوسرا کوئی بھی ذی نفس نہیں تھا۔ ادھر صوفیہ حیرت اور تعصب کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے بے پرواہ ایک بار پھر چلایا، صوفیہ کہاں ہو تم؟ یہی تمہارے دل و دماغ میں، ایک بار پھر ثانیہ کی آواز گونجی۔ بلا شبہ یہ میرا وہم نہیں، حقیقت تھی۔ ثانیہ کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں صوفیہ کی طرف مڑا۔
تم سن رہی ہو نا؟ ثانیہ کی آواز یہیں کہیں ہے۔ پھر صوفیہ نے تعصب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ثانیہ کہاں ہو تم؟ میں ایک بار پھر دیوانوں کی طرح چلایا۔ یہاں سے بہت دور برف پوش پہاڑوں میں۔ وہی آواز ایک بار پھر گونجی۔ سنا تم نے؟ ثانیہ نے کیا کہا؟ میں نے ایک بار پھر صوفیہ کی طرف دیکھا۔ ادیب ہوش میں آؤ۔ صوفیہ نے مجھے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو میری اضطراری کیفیت میں تبدیلی آئی۔ کیا ثانیہ کی آواز واقعی میرا وہم تھا؟ میں نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ چلو گھر چلتے ہیں، تمہیں پاپا سے ملواؤں۔ وہ آ گئے ہوں گے، شاید ان سے سچائی جان کر تمہاری ذہنی حالت میں بہتری آئے۔ اس نے مجھے بازو سے تھام کر آہستگی سے کہا۔ واپسی کا سفر ہم نے خاموشی سے طے کیا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع اس کوٹھی نما گھر اپنی مثال آپ تھا۔ سوئمنگ پول، جم، ٹینس کورٹ اور ضروریاتی زندگی کی دیگر سہولیات سے آراستہ گھر دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے ڈیڈی مالدار آسامی تھے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے میرے منع کرنے کے باوجود ملازم کو کھانا لگانے کو کہا۔ ہم کھانا کھا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہی تھے کہ بیش قیمت 3 سوٹ ملبوس بھاری جسامت والا شخص اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کیا اور صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ تو تم ہو ادیب؟ ہے، تمہارا نام تو بہت سن رکھا ہے۔ تم نے دنیا کی بہت سی خطرناک چوٹیاں سر کی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم جیسا شخص بھی ذہنی اور توہم پرست ہو سکتا ہے۔ مجھے صوفیہ نے بتایا تھا کہ تم عدنان شاہ اور اس کی فیملی کی تصویر کو دیکھ کر چونکے تھے۔ کیا تم مجھے تفصیل سے بتا سکتے ہو تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں نے اسے ثانیہ سے پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ یہ جسے تم ثانیہ کہہ رہے ہو نا، یہ ثانیہ نہیں بلکہ عدنان شاہ کی بیوی سائرہ ہے، اور تصویر میں ان کے ساتھ موجود بچی ان کی بیٹی تھی۔ دراصل سائرہ کا تعلق لندن سے تھا۔ عدنان اور سائرہ دونوں ہی کوہ پیما تھے۔ ایک مہم کے دوران دونوں میں دوستی ہوئی جو جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ جینی نے عدنان کی محبت میں اسلام قبول کیا، یوں وہ جینی سے سائرہ کہلانے لگی۔ انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے 4 سال لندن میں گزارے۔ وہیں ان کی بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش کے 5ویں سال وہ فیملی سمیت پاکستان منتقل ہو گیا۔ سال بھر بعد ہی اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ ان دنوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیانو گلیشیر کوہ پیمائی کی غرض سے جا رہا تھا۔ عدنان نے بھی جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ویسے بھی شادی کے بعد وہ کسی بھی مہم پر گیا نہ تھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مسئلہ تو تب پیدا ہوا جب سائرہ نے بھی ساتھ جانے کی ضد کی، وہ بھی اپنی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ۔ خود عدنان اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر سائرہ کی ضد کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اس غرض سے اس نے ایک خصوصی بیگ بھی تیار کروایا جس میں ایک 5 سالہ بچہ بآسانی سما سکے۔ کوہ پیمائی کے دوران وہ بچی عدنان کی پشت پر بندے بیگ میں ہوتی تھی۔ سائرہ جیسی بہادر کوہ پیما ماں کی بیٹی بھی اسی طرح حوصلہ مند اور نڈر تھی۔ وہ پہاڑوں پر چلنے کے دوران خوفزدہ ہونے کی بجائے اچھلتی، کودتی اور کھیلتی رہی۔ بدقسمتی سے ایک دن ایک برفانی تودے کی ضد میں آ کر عدنان، سائرہ اور اس کی 5 سالہ بیٹی سمیت میرے سب ساتھی مارے گئے۔ اس حادثے میں صرف میں ہی شدید زخمی حالت میں زندہ بچا، جو کسی نہ کسی طرح اس خطرناک برفانی پہاڑ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ پھر میں نے کوہ پیمائی سے توبہ کی اور اپنی تمام توجہ کاروبار پر رکھی۔ مگر تمہاری ثانیہ والی کہانی سن کے مجھے عدنان یاد آیا۔ میں دوبارہ بیانو گلیشیر پر مہم جوئی کی غرض سے جانا چاہتا ہوں، جہاں میں نے عدنان کو کھویا تھا۔ کیا اس مہم میں تم میرے ساتھ چلو گے؟ اس کی پیشکش پر میں نے بھی حامی بھری، یہ سوچ کر کہ شاید اس مہم جوئی کے دوران میں ثانیہ کو دل سے بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ویسے بھی اس کا کوئی وجود تو نہ تھا، پھر بھلا ایک روح کو میں کہاں ڈھونڈتا؟ اس مہم میں مجھ سمیت 8 افراد کو جانا تھا۔ فرمان شاہ، اس کا بیٹا طارق خان، میں اور اس کے 5 ساتھی، جن سے اگلے چند دن بعد فرمان خان نے مجھے ملوایا۔ اگلے دن جب میں فرمان خان کے گھر اس سے محفِ گفتگو تھا، ہم اس مہم کے حوالے گفتگو کر رہے تھے کہ فرمان خان کے قریب بیٹھی صوفیہ بولی، ڈیڈی میں بھی اس مہم پر جاؤں گی۔ فرمان خان کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس کا اعتراض تھا کہ صوفیہ اس خطرناک مہم پر نہ جائے تو ہی بہتر ہے۔
مگر صوفیہ نہ مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب پچھلی مہم میں عدنان شاہ کی 5 سالہ بیٹی ساتھ جا سکی ہے تو وہ کیوں نہیں جا سکتی، جبکہ اس نے کوہ پیمائی کی تربیت بھی لے رکھی تھی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ صوفیہ نے بھی کوہ پیمائی کی تربیت لے رکھی تھی۔ وہ فرمان خان کی چہیتی تھی، بھلا وہ کیسے اس کی بات ٹالتا۔ بلاخر اسے بھی ساتھ جانے کی اجازت ملی۔ یہ مجھ سمیت 9 افراد پر مشتمل قافلہ تھا۔ ہم بیانو گلیشیئر کے بلند و بالا برفانی پہاڑ کی کافی بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں تک پہنچنے میں ہمیں معمول سے زیادہ وقت لگا تھا۔ اس تاخیر کا سبب صوفیہ کی ناتجربے کاری تھی۔ اسے درمیان میں رکنا پڑ رہا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ویسے فرمان خان اور طارق کے علاوہ ان کے دیگر 5 ساتھی بھی مجھے ناتجربے کار اور کوہ پیمائی میں نوارد ہی لگ رہے تھے۔ اکثر کسی مشکل چٹان پر راستہ بنانے کے لیے کیل گھاڑتے ہوئے بھی مجھے ہی آگے جانا پڑ رہا تھا۔ اس دن شام ہوتے ہی سرد ہواؤں کا سلسلہ بڑھ رہا تھا اور پھر سب تھک چکے تھے، خاص کر صوفیہ تو تھکن سے نڈھال تھی۔ مناسب جگہ دے کر خیمے گاڑ دیے گئے۔ یہ چھوٹے سائز کے مگر خصوصی طور پر تیار کردہ خیمے تھے جن پر سرد ہوائیں زیادہ اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود رات کا اندھیرا بڑھتے ہی سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ نصف شب کے قریب فائر کی ہولناک آواز سن کر میں جاگ گیا۔ میں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خیمے سے نکلا ہی تھا کہ ایک بار پھر گولی چلی۔ اس پر میں سمت کا تعین کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ گولیاں چلنے کی آواز فرمان خان کے خیمے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں خیمے سے باہر نکلا، دیگر افراد بھی اپنے خیموں سے نکل کر فرمان خان کی طرف دوڑے۔ ہاتھ میں رائفل تھامے فرمان خان نے ایک طرف پھر فائر داغا۔ طارق خان اور صوفیہ بھی اپنے خیموں سے نکل کر باپ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ طارق خان ورزی جسم کا حامل 30 سالہ نوجوان تھا اور ہنسی گرم مزاج شخص تھا۔ پاپا کیا ہوا، کس نے آپ پہ حملہ کیا؟ اس نے ہورسل میں عرصہ پسٹل نکال کر لہراتے ہوئے کہا۔ اس مہن کے دوران اس کے پاس اسلحے کی موجودگی میرے لیے باعث تشویش تھی، جس کا اظہار بھی میں نے فرمان خان سے کیا تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ یہ اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ فرمان خان کوئی جواب دیے بغیر ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھا تو مجبوراً دوسروں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ٹارچ کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ کسی درندے کے پاؤں کے نشان ہیں، جبکہ فرمان خان کے خیمے کے باہر انسانی قدموں کے نشان تھے جو کہ ننگے پاؤں تھے۔ کافی آگے جا کر شاکر نے دبے لہجے میں اسے آگے جانے سے منع کیا۔ خان صاحب، رات بہت ہو چکی ہے، یہ خطرناک علاقہ ہے، جگہ جگہ سینکڑوں فٹ گہری کھائیاں ہیں، اور پھر درندے کے نشانات صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس خطرہ ہے۔ اس کا مشورہ بجا تھا۔ ہم خیموں کی طرف واپس لوٹ آئے۔ فرمان خان نے بتایا کہ وہ گہری نیند میں تھا کہ کھٹکے کی آواز سن کر میری آواز کھلی۔ میرے للکانے پر وہ خیمے سے نکل کر بھاگی۔ میں پچھ سے ہی اسے دیکھ پایا۔ مردانہ لباس میں ملبوس، لمبے لمبے سنہری بال اور دونوں ہاتھوں کے درانتی کی طرح لمبے ناخن، لڑکی کا حلیہ بتاتے ہوئے اس نے خوف سے جھڑجھڑی لی۔ وہ چھلاوے کی طرح خیمے سے باہر نکلی۔ میں رائفل لے کر باہر پہنچا تو ایک ریچھ دائیں سمت بھاگ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے جسم پر وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے گولیاں بھی چلائی، مگر افسوس وہ خدر نہ لگی۔ ہم سب کے لیے اس برفانی پہاڑ کی اس بلندی پر کسی ریچھ کی موجودگی حیران کن تھی، اور پھر سوچنے کی بات یہ تھی کہ درانتی نما لمبے ناخنوں والی وہ عورت کون تھی؟ چڑیل یا اس قسم کی کوئی دوسری مخلوق؟